अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, अपने माशरे के अंदर एक मसला जो राइज है वो ये है कि जब किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में आज़ान देने के लिए बड़ी बेचैनी छाई रहती है लोगों में, और जिनको अजान कहना नहीं आता वो तलाशते हैं किसी ऐसे शख्स को जिसको अजान कहना आता हो। इसी तरह से मैं आपके सामने कुछ मौलवी हजरात के बयानात दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये किस तरीके से ये मौलवी हजरात लोगों को मुशक्क़त में डाल रहे हैं। ये चीज़ें दीन का हिस्सा नहीं हैं, किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों। तो आप सबसे पहले ये देख लें कि इसके अंदर कौन कौन से मौलवी साहब लोग हैं जो कि इसको बढ़ावा दिए हुए हैं, और कुछ तो कहते हैं मुस्तहब है, कुछ कहते हैं सलफ सालिहीन से साबित है, कुछ कहते हैं कि इस पर अमल है। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, सबसे पहली बात ये जान लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। आइए सबसे पहले आप देखिए इन मौलवी के बयानात जो कितने धड़ल्ले के साथ बच्चे के कान में अजान देने की बात को कह रहे हैं और कितना ये जोर दे रहे हैं। ये सवाल ये है, पिछले दर्स में भी ये बयान किया गया कि बच्चे के कान में अजान के बारे में, बच्चे के कान में अजान देने के बारे में इस वक्त मैदान अमल में दो राय पेश की जाती हैं। पहली राय ये पेश की जाती है कि अजान कहनी चाहिए, और दलील कौन सी दी जाती है? अबू राफी की रिवायत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा, काना युअद्दिनु फी उज़ुनिल हसन हीन वलदतु फातिमा, फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर जब बेटा पैदा हुआ तो आपने अजान कही। दूसरी राय इस वक्त मैदान अमल में यह है कि अजान कहना दुरुस्त नहीं। क्यों दुरुस्त नहीं? कि वो हदीस जिसमें अजान का तस्करा है वो इस पल्ले की रिवायत नहीं कि उसको माना जाए, वो हदीस ज़ईफ है। उलमाए उम्मत ने इन पहलुओं को पेश किया है। अब सवाल ये है कि इन दोनों पहलुओं में दुरुस्त क्या है? दोनों पहलुओं में दुरुस्त वो चीज है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके आज तक तामुल उम्मत से हम तक पहुंचा है। हर आलिम ने अपनी रिसर्च के मुताबिक तहकीक की और कहा कि ये हदीस की सनद ज़ईफ है, और इस बात में कोई दो राय नहीं। जो रिवायत ज़ईफ हो जाए वो काबिल हुज्जत नहीं होती, और हम उसको बयान करना या उस पे अमल करने को पसंद भी नहीं करते, क्योंकि जो चीज अल्लाह के रसूल से साबित नहीं। लेकिन जिस चीज को उलमा ने साबित कर दिया, अगर एक आलिम कह रहा है कि ये हदीस ज़ईफ है, वो हमसे तो ज्यादा ही पढ़ा हम मान लेते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में कुछ चार उलमा कहें कि हदीस सही है और सलफ सालिहीन की जिंदगी का तामुल ये चलता आ रहा है, अगर एक शख्स कहे कि ज़ईफ है, ये सारे के सारे तो गलत नहीं हो सकते, तो फिर एक के मुकाबले में दूसरे की बात इसलिए ऑथेंटिक माननी पड़ती है कि यहां रिवायत भी है, दिरायत भी है, अमल भी है। तो इसी बुनियाद पे ही पेश किया जाता है कि वो जो अबू राफी की रिवायत है सनद के एतबार से, उसको उलमा ने सही कहा है, इसलिए अजान कहनी चाहिए। शुक्रन या रब्बी शुक्रन, हदैत क़ल्बी शुक्रन, नव्वरत दर्बी शुक्रन, शुक्रन या रब्बी। बेटा मिले या बेटी, दोनों नेमतें हैं अपने अल्लाह की, दोनों पे खुशखबरी दीजिए। वलादत के बाद कान के अंदर अजान देनी चाहिए। तिरमिज़ी और अबू दाऊद में है। अबू राफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़न फी उज़ुनिल हसन इब्न अली,
میں نے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کے کان میں اذان دی. حین ولدته فاطمہ بالصلاۃ، اذان نماز والی اذان دی جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو جنم دیا. امام ترمذی رحمہ اللہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں والعمل علی، کہ سلف میں سے اس روایت پر عمل رہا ہے، سلف صالحین اس پر عمل کرتے رہے ہیں. ولادت کے تھوڑی دیر کے بعد جی 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 بہرحال بھائی نے سوال کیا کہ بچوں کی جو پیدائش ہوتی ہے لوگ اذان دیتے ہیں، تو اس تعلق سے یاد رکھیے علماء کا اختلاف ہے اس معاملے میں، اور کچھ علماء نے اس کو جو ہے سنت قرار دیا کہ ہاں یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ علماء نے اس کو بعد میں یہ کہا کہ نہیں یہ روایتیں چونکہ ضعیف ہے یہ نہ کیا جائے. لیکن بہرحال جو ہے سلف علماء کے اندر اس معاملے میں اختلاف ہے. جیسے علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو جو ہے درست قرار نہیں دیا، لیکن شیخ بن باز نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے کوئی دے دے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. تو چونکہ جب علماء میں اختلاف ہوتا ہے اس معاملے میں تو امت کو اختیار ہوتا ہے پھر اس مسئلے کے اوپر. علماء میں جب اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے پر تو اختیار ہے بہرحال، چونکہ اس حدیث پر اختلاف ہے، کچھ نے اس کو صحیح کہا اور کچھ نے اس تعلق سے ضعیف کہا. تو بہرحال آپ اس معاملے میں وہ کر سکتے، اذان کان میں دی جا سکتی. لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ ایک کان میں اذان دوسرے کان میں اقامت، اس تعلق سے میں نے کوئی تفصیلات نہیں پڑھی. ہاں اذان کے تعلق سے میں نے سنا ہے صرف، تو اذان بہرحال آپ دے سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں. جی بس یہ آخری سوال بس لے لیتے ہیں اور پھر ختم کرتے ہیں سیشن. کھا سکتے، یہ غلط باتیں ہیں. ہر شخص اس کو کھا سکتا ہے، یہ پاکیزہ اور طیب گوشت ہوتا ہے. تو لہٰذا اس طریقے سے آپ یہ عمل کر لیں گے تو عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی. ایک بچی نے مزید کوشچن کیا تھا کہ یہ سنا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب تک بچے کے کان میں اذان نہ دے دی جائے اسے کچھ کھلائیں پلائیں نہیں، اور کتنی دیر میں اذان دینی چاہیے. دیکھیے اذان تو جیسے ہی بچے کو نہلا دھلا کے لائیں فوراً سے پیشتر اذان دینی چاہیے، تاکہ بچے کے کان میں حتی الامکان پہلی آواز اللہ تبارک و تعالی کے نام کی، اس کے رسول کے نام کی پہنچے، تو اذان فوراً دینا سنت کریمہ ہے. لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے کہ جب تک اذان نہ ہو بچے کو کچھ کھلائیں گے پلائیں گے نہیں، غلط ہے. کھلا پلا سکتے ہیں، ہاں اذان پہلے دے دیں، بہت اچھی بات ہے، جیسے نہلا کے لائیں. لیکن اگر بچہ رو رہا ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے اور ڈاکٹر یہی کہتی ہیں کہ فوراً سے پیشتر اس کی غذا کا انتظام کیا جائے، تو پھر یہ سوچنا کہ نہیں جی وہ مولوی صاحب ذرا آ جائیں اذان دلوا دیں گے پھر بچے کو کھلائیں گے پلائیں گے، یہ غلط ہے. اذان کھانے پینے سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور بچے کے کھلانے پلانے کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. سوال ہے جی ہمارے پاس جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان کے اندر اذان اور بائیں کان کے اندر اقامت کہی جاتی ہے، تو کیا ایسا کرنا ضروری ہے؟ ضروری تو آج تک کسی نے نہیں کہا، مگر اس کو مستحب اور مسنون کہتے ہیں کہ اچھا طریقہ ہے، چلا آ رہا ہے، حدیثیں بھی اس بارے میں کئی ہیں. اور امت میں تو علماء کا جیسے ترمذی رحمۃ اللہ علیہ والا عمل ہو رہا ہے تو علماء یہی عمل کرتے آ رہے ہیں نیک لوگ، اس لیے یہ ثابت سی بات کرنی چاہیے. نہیں، کان بھی بدلنا چاہیے. کان بھی بدل، اگر ایک ہی کان میں دونوں چیزیں کہتے ایک اذان میں ایک ہی کان میں دونوں کہنے کا کسی نہیں چاہیے، تو اپنی طرف سے ایک اختراع ہوگی نا. جو کہتے آتے ہیں علماء اور نیک لوگ، ایک طرف اذان ایک طرف کام. اذان کا تو ثبوت بہت پکا ہے، قامت کا ذرا کمزور ہی، مگر بہرحال یہ ہے اور ہمارے امت نیک لوگوں کا سب کا یہ پسندیدہ ہے. نہیں، دائیں کان میں اذان بائیں میں قامت چاہیے. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دائیں کان میں صرف اذان کہہ دیں اور کام پورا ہو جاتا ہو جائے اقامت نہ بھی کہیں تب بھی کام ہو جائے. جی بارک اللہ، کر لینا جو ہے سنت پر عمل ہو جائے. دونوں ہو جائیں. میرا سوال یہ ہے کہ بچے کے علاج کے وقت اذان کون سے کان میں دینی چاہیے، دائیں میں، اور تکبیر جو ہے کون سے کان میں دینی چاہیے، بائیں میں یا دائیں میں، اس کے بارے میں کوئی طریقہ کار بتا دیں. بچے کی پیدائش پر حضور اب اذان دینی ہے تو کس کان میں اذان ہے، کس میں تکبیر ہے، کیا یہ ہے کہ سیدھا جو کان ہے، جی جی عام طور پہ جب گود میں لے رہے ہوتے ہیں نا، جی جی تو وہ بچے کا سرہانہ ادھر کر کے اب وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اذان کیسے دوں. جب بچے کا سر آپ کے ادھر ہوگا سیدھے ہاتھ میں، تو بچے کا کان الٹا آپ کے قریب ہوگا، صحیح، اور سیدھا کان اس کا اس طرف ہو جائے گا. تو جب کبھی بچے کے کان میں اذان دینی ہو تو سیدھے کان میں اذان، ایک دفعہ اذان ایک دفعہ اقامت، اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی. بہتر ہے کہ 3 مرتبہ اذان ہو اور 4 مرتبہ اذان ہو اور 3 مرتبہ اقامت، تو سیدھے کان میں اذان کہی جائے گی اور الٹے کان میں اقامت کہی جائے گی. اگر کسی نے اس کا الٹ بھی کر دیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. دوبارہ اذان دینا یہ بھی کچھ ضروری
کتابوں میں ہم نے ایسی کوئی صراحت نہیں پڑھی، لیکن ادب اور مستحب طریقہ یہی ہے کہ سیدھے کان میں اذان کہی جائے گی اور الٹے کان میں اقامت، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ 4 مرتبہ اذان کہی جائے اور 3 مرتبہ اقامت، ایک دفعہ اذان اقامت بھی کافی ہے۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ پوری دنیا میں دی جاتی ہے یا کسی خاص علاقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ دیکھیں، بچے کے کان میں اذان دینے کے بارے میں شروع سے لے کر آج تک مختلف ہر یعنی دور میں لوگ یہ عمل کرتے ہیں جس کو تواتر عملی کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو حدیث ہے وہ سنن ابو داود کے اندر موجود ہے، جلد 7 صفحہ 431 ہے، اور بہت سی کتابوں کے اندر آپ کو اس مفہوم کی حدیث مل جائیں گی، لیکن وہ حدیث سندن ضعیف ہے۔ اس حدیث میں جس حدیث میں بچے کے کان میں اذان کا ذکر ہے، حدیث کچھ اس طرح ہے کہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے کان میں اذان دی۔ تو یہ روایت ضعیف ہے، اس کی سند میں جو ہے عاصم بن عبید اللہ راوی ضعیف ہے، تو اس کو بہت سارے علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، شیخ البانی علیہ رحمہ نے، شعیب الارناؤوط علیہ رحمہ نے، اور بہت سے علماء نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا۔ ہاں، کچھ علماء اس روایت کو حسن بھی قرار دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اب علماء میں دو آراء موجود ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں اذان دینی چاہیے، کچھ علماء کہتے ہیں نہیں دینی چاہیے۔ عبادت میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ثبوت ضروری ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی کام ہم عبادتاً کرتے ہیں تو اس میں ثبوت چاہیے ہوتا ہے، تو ثبوت یہاں پر وہ تو ختم ہو چکا ہے کیونکہ حدیث ضعیف ہے، ثبوت ہے نہیں۔ اب علماء کی آراء میں ائمہ اربعہ میں 3 امام جو ہیں وہ اس کے جواز کے قائل ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اذان نہیں دینی چاہیے۔ تو حدیث ضعیف ہے علماء میں، کچھ علماء کہتے ہیں جائز ہے، کچھ علماء کہتے ہیں ناجائز ہے۔ تو واللہ تعالی عالم سمجھ یہی آتی ہے کہ یہ اذان بچے کے کان میں دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، جو لوگ دے رہے ہیں وہ لوگ کس لیے دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ مسلمان ہو۔ لیکن بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یا یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے والدین اس کی تربیت کرتے ہیں، یا یہودی بن جاتا ہے یا عیسائی بن جاتا ہے، لیکن بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ ہم اس وجہ سے بچے کے کان میں اذان دیں کہ یہ مسلمان ہو جائے، یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے، اور ہمارے کئی لوگ جو اذان دیتے ہیں وہ اس عقیدے کی بنیاد پر دیتے ہیں۔ تو اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جب ہمیں اس مسئلے کا پتہ چل گیا ہے، جو لوگ دے رہے ہیں ان کو یہ نہ کہیں کہ بھائی تم بدعت کر رہے ہو یا یہ تم غلط کر رہے ہو، انہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ کریں، اس کا ثواب ہے، جو ثابت نہیں ہے اس میں اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت نہیں۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہسپتال میں اگر بچہ پیدا ہو تو ہمارے مسلمان کئی ان کو اذان نہیں یاد یا اقامت نہیں یاد، یا کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کوئی نیک بندہ ہو، پھر وہاں پہ کوئی مولوی صاحب ڈھونڈے جاتے ہیں یا فون کیا جاتا ہے اپنے محلے کے مولوی صاحب کو کہ آئیں اور بچے کے کان میں اذان دیں، تو ایک مشقت طلب کام بھی ہے، اور جس کا ثبوت نہیں ہے اس میں ہم اتنی کوشش کیوں کریں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کے کان میں اذان دینے والا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہماری عوام سے آہستہ آہستہ وہ نکالنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اگر سنت ہوتی تو اس کو ہم داخل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ایک چیز غلط مشہور ہو جائے تو اس کو آہستہ آہستہ نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔
تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ لوگوں نے سنا مختلف مولوی صاحب لوگ ہیں جو کہ اس کے اندر تمام مکتب فکر کے لوگ ہیں، اور ہمارا مقصد کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، کسی کی توہین کرنی نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد اصلاح ہے کہ ان مولوی حضرات کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں اور سب سے پہلے تحقیق کریں، اور ان کے سامنے جب تحقیق آ چکی ہے، تمام محدثینوں کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ بچے کے کان میں اذان دینے کا جو عمل ہے یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس بارے میں جتنی روایتیں ہیں تمام کی تمام کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان میں سے ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ اور جو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، ان سے مسٹیک ہوا ہے۔ ان کا تعقب کرتے ہوئے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات کا رد کیا ہے کہ انہوں نے کیسے صحیح کہہ دیا۔ اس کی سند میں عاصم بن عبید اللہ رابی ضعیف ہے۔ اسی طرح سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی سند کو حسن صحیح کہا ہے، ان سے بھی مسٹیک ہوئی ہے۔ جانچ پڑتال کرنے کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سند میں راوی عاصم بن عبید اللہ ضعیف ہے، اس کی سند کمزور ہے، عاصم بن عبید اللہ راوی ضعیف ہے۔ اس بنا پر جو جن لوگوں سے مسٹیک ہوئی ہے ان کا ان لوگوں نے رد کیا ہے۔ دیکھیے المجروحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127 پر۔ اسی طریقے سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، امام ابن عینہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ابن معین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ان کو ضعیف کہا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر جو روایتیں ہیں سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 5105 پر ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں نماز والی اذان دیتے دیکھا۔ تو یہ حدیث کی سند ضعیف ہے، اور اسی طریقے سے اس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ عاصم بن عبید اللہ ضعیف راوی ہے۔ تو جب واضح طور پر اس کے بارے میں بتلا دیا گیا کہ بچے کے کان میں اذان دینے کی کوئی ایک سند سے بھی روایت صحیح نہیں ہے، پھر اس پر کیوں زور دیا جا رہا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسماء و رجال کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جانچ پڑتال کے ساتھ راویوں کی رپورٹنگ کی گئی ہیں، اس کا جمع کرنے کا اس کا لکھنے کا کیا معنی؟ جب اسی طریقے سے اپنی منمانی چلانی ہے کہ نہیں مستحب ہے، بچے کے کان میں اذان دینا سنت ہے، بچے کے کان میں اذان دینے والی تمام روایتیں ضعیف ہیں، لیکن سلف سے ملتا ہے، یہ سلف کا نام استعمال کیا جاتا ہے جو کہ سلف صالحین سے بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بچوں کے کان میں اذان دیا کرتے تھے، اس کی بھی سند ضعیف ہے، اس کے راویوں کے اوپر سخت جرح کیا ہوا ہے محدثینوں نے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلف صالحین کا نام بھی جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں، ان کا بھی یہ کہنا درست نہیں ہے، اور نہ اس پر اجماع ہے۔ اور جو لوگ دلیل دیتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان دینا یہ فطرت اسلام میں سے ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کے کان میں اگر اذان دی جائے تبھی وہ مسلمان کہلائے گا، اذان نہ دی جائے تو مسلمان نہیں کہلائے گا، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ستھری حدیث ہے کہ ہر بچہ اسلام کے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو اذان دینے کی کیا ضرورت؟ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اذان اس لیے دیا جاتا ہے کہ اذان دینے سے شیطان بھاگتا ہے۔ کیا شیطان بھاگتا پھر دوبارہ نہیں آتا ہے؟ تو یہ سب بہانے بازیاں ہیں۔ بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اس لیے اس رواج کو ختم کریں, اس رسم کو ختم کریں اور وہی کام کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے وہ رد ہے, وہ مردود ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1718. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضعیف حدیثیں, موضوع حدیثیں, من گھڑت حدیثیں منسوب کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے ایسے مولویوں کو بھی چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے وارننگ دی ہے. فرمایا صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 106 سے 110 تک دیکھیں, من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں کہی ہے, اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, ہر مولوی کی بات کو چیک کریں. ہر مولوی کوئی بھی ہو, کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو, اس کی بات کو چیک کریں. اس کی بات اگر صحیح دلیل کے ساتھ ہے اس کی بات کو مانیں, اگر صحیح دلیل کے ساتھ نہیں ہے اس کی بات کو رد کر دیں, اس کی بات کو ترک کر دیں اور اس کی اصلاح کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.